अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। हम हर हफ्ते जो है डिफरेंट किस्म की बीमारियां डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक भी हमने इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया कि सर में दर्द क्या होता है, एपिलेप्सी या मिर्गी क्या होता है, पार्किंसंस में क्या होता है, ऑटिज्म में क्या होता है। हर दफ़ा आपको बताया कि भाई ये दवाई लेनी है, इस तरह से लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है और बेशुमार और चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे हमारी मेडिकल साइंस जो है वो प्रोग्रेस कर रही है तो हमें भी साथ साथ प्रोग्रेस करना है, नई नई टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करना है। इससे पहले हम कभी नहीं सोच सकते थे कि दिल का दौरा जो है वो एक स्टेंट से ठीक हो सकता है। अब ये टाइम आ चुका है कि छोटा सा भी दिल का दौरा होता है, फौरन स्टेंट लगता है, बाईपास होता है और इंसान की जान भी बच जाती है। लेकिन जब हम ब्रेन की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और हमारे पास बेशुमार लोग जो है वो फालिज के भी पेशेंट्स होते हैं और इन सारी बीमारियों के पेशेंट्स होते हैं और पूरी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, इकोनॉमिक बर्डन भी बन जाते हैं। आज जो है मुझे आपको इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हैं डॉक्टर इमरान खुर्शीद आलम साहब। और इनकी ग्रेटनेस ये है कि ये ऑल द वे यूएस से आए हैं और इनके फादर जो हैं खुर्शीद आलम साहब जो थे वो बहुत ही बड़े हमारे वॉरियर थे। उन्होंने बैटल फील्ड में उस वक्त हमारे लिए काम किया, उस वक्त फाइट किया जब बैटल्स इस तरह की होती थी। अब जो है जंगें यूं नहीं होती, अब हमने टेक्नोलॉजी से जंग करनी है। इसलिए जो डॉक्टर साहब हैं वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जहां ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइसेस हैं। हम रोबोटिक्स की, एआई की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो क्यों पाकिस्तान और क्यों मुसलमान जो हैं वो पीछे रहे। और बहुत फ़ख्र के साथ मैं आपको जो है आज वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज का जो डिस्कशन है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि अब तक तो हम यही बात करते थे कि भाई आपने ये खाना है, ये एक्सरसाइज करनी है और जस्ट ये दवाइयाँ लेनी है। पर ये जो ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस हैं ये एक लाइफ चेंजिंग, बिल्कुल रेवोल्यूशनाइजिंग किस्म की टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो हम ब्रेन स्टिमुलेटर्स की बात कर रहे हैं ये कौन कौन सी इंडिकेशंस में एज अ न्यूरोसर्जन आप इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट एवरीबॉडी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इट्स ए प्राइड एंड ऑनर टू बी हियर। देखिए, जस्ट स्टार्ट विद दैट कि ब्रेन क्या चीज़ है, ब्रेन, हाउ द ब्रेन फंक्शंस। ब्रेन इज़ ए इलेक्ट्रिकल एंड ए केमिकल ऑर्गन। केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको पता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और वो हमारे ब्रेन के अंदर जैसे 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनसे हमारे फंक्शंस हो रहे हैं, पूरी बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं। अगर इसमें किसी किस्म की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में डिस्ट्रप्शन होती है, अभी तक तो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते थे कि हम उसको ठीक करें। अब ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइसेस दो तरह की हैं, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिक ब्रेन स्टिमुलेटर, एक है मैग्नेटिक ब्रेन स्टिमुलेटर, और तीसरी चीज़ है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, व्हेन द ब्रेन इज टॉकिंग टू द कंप्यूटर। जो इलेक्ट्रिक ब्रेन स्टिमुलेटर है वो बेसिकली इस माइन्यूट डिवाइस जो कि हम इम्प्लांट कर देते हैं, एक हम कहते हैं उसको बर होल, स्किन को काटा, उसको स्कल के अंदर एक होल बना के, छोटा सा होल बनाया, उसमें एक स्पेस बनाई और उसके अंदर हमने उसको रख दिया। ठीक है। और उसके बाद आगे एक स्ट्रिप होती है, ये बड़ा माइन्यूट होता है, इसमें एक ऊपर बैटरी होती है, नीचे उसकी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, फिर आगे एक छोटी स्ट्रिप होती है। दैट स्ट्रिप वी कैन मूव अराउंड ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हम इन्हें कहते हैं एरियाज ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। प्राइमरीली वो क्या होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, स्पीच है, मेमोरी है, लैंग्वेज फंक्शंस है, मोटर फंक्शंस है, हायर मेंटल फंक्शंस है। अब ये सारा हमारा ब्रेन जो काम करता है ये सुपरफिशियल कॉर्टेक्स से काम करता है, बाकी तो सब उसके सबऑर्डिनेट्स है ना, बिल्कुल नीचे जैसे आएंगे। मतलब एक मेन कंट्रोलिंग बॉडी होती है ऊपर से और फिर बाकी सारे उसके नीचे मेन, जैसे आप कह रही हैं मेन कंट्रोलिंग बॉडी। अब इसके अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं पिरामिडल लेयर्स। वो आपस में भी कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत कर रही होती हैं, साइड वाइज भी बात कर रही होती हैं और बॉडी के साथ भी करती हैं। तो अगर इसके अंदर दो तीन चीज़ों की कमी हो जाए, ब्रेन रन करता है ग्लूकोज के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर। बिल्कुल। अगर उसके अंदर किसी किस्म का उसको ग्लूकोज नहीं मिला, हाइपोक्सिया हो जाए या उसको जो है ब्लड फ्लो वहाँ नहीं जा रहा हो, किसी भी किस्म की ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, वो ये चीज़ें कॉज करेगी। और जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में वो करेगी वो फिर प्रॉब्लम कॉज करेगा। बिल्कुल। तो एक तो फिर बाहर के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जी कोई ट्रॉमा हो गया, बिल्कुल, हेड इंजरी हो गई, ठीक है। हाँ। इसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा भी और फिर मेंटल ट्रॉमा भी, मेंटल ट्रॉमा इज आपने बड़ी अच्छी बात पूछी।
مینٹل ٹراماز کے لیے PTSD، اب میں امریکہ میں ہوں تو وہاں پہ والٹر ریڈ ہاسپٹل ہے اور بیتھیسڈا نیول سینٹر ہے، وہاں پہ میں نے کافی پریزنٹ کیا اور بات کی. وہاں پہ جو سولجرز آ رہے تھے سارے، سب کو ٹراما کے وہ بہت سارے پوسٹ ٹرامیٹک اس آ رہے تھے. اس میں ہوتا کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزنٹیشنز ہیں، روتے رہتے ہیں، بہت اداس ہوتے ہیں، سوئسائڈل ہو جاتے ہیں، سوسائڈل ہیں، اداس ہیں، وہ ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ ان کی پوری برین کی کیمسٹری خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ کیمیکلز ہی نہیں ٹھیک ہیں تو پھر آگے سے کیسے چلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو دماغ ہے وہ بیسکلی آپ کی پوری باڈی کی کوآرڈینیشن کے لیے بھی ضروری ہے، کہ دماغ سے ہی آپ کے مسلز بھی، آپ کی سوچ بھی، اسپیچ بھی، سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے. اور یہ جو دماغ کو کنٹرول کرنے والے ڈیوائسز ہیں، یہ واقعی ایک بریک تھرو ہے. تو جو ہمارے پیرنٹس ہیں، لاسٹ ٹائم ایک پیرنٹ نے کال کی جو بتا رہے تھے کہ ان کے بچے کو مرگی ہے. مرگی یعنی جیسے فٹس پڑنا بار بار، جو ہے جو بڑا فیمس بہت زیادہ لوگوں کو ہو چکی ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوا نہیں ملتی یہاں پہ، جو ہے نا ایزیلی اویلیبل نہیں ہے دوا. تو وہ بہت زیادہ اس میں تھے، کرب میں تھے کہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو پہلے تو ہم مرگی سے شروع کرتے ہیں کہ ایک مرگی میں الیکٹریکل امپلسز آپ کے بالکل آؤٹ آف کنٹرول چلے جاتے ہیں، EEG میں پتہ لگتا ہے، پھر اس کو دوائیوں پہ لگا دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ کون سی ڈیوائس ہوگی ایک مرگی کے پیشنٹ کے لیے، اور وہ کس طرح لگائی جائے گی اور کس ایج میں لگائی جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، مرگی کا جنرل پبلک کے لیے آپ کو اسمال کانسیپٹ دے دیتا ہوں. مرگی یا تو ایک فوکل ایریا سے آ سکتی ہے برین کے، یا ملٹیپل ایریا سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا جو ہارٹ ہے نا، آپ کو پتا ہے وہ ایک ریدم میں چلتا ہے. بالکل. ایک سسٹول ڈائسٹول، سسٹول ڈائسٹول، بوم 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 بوم. لیکن برین کی جو ہے نا ہیپ ہیزڈ فائرنگ ہوتی ہے. اب جیسے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو دو ایریا جو میرا کام کر رہا ہے وہ اس وقت فائر کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں، وہ فائر کر رہا ہے. اچھا مرگی میں یہ ہوتا ہے کہ سائملٹینیسلی پورا برین فائر کرنے لگ جاتا ہے، یا ایکسٹرنل پلسز، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. یا تو ہو گیا کہ ایک ایریا سے وہ امپلسز شروع ہو گئی، بالکل اس نے شوٹ کیا اور وہ اس نے سارا ڈسٹرب کر دیا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ملٹی فوکائی ہیں. اچھا اس کا سرجیکل ٹریٹمنٹ ہم ایسے کرتے تھے، ہم اس کو کہتے ہیں سب پائل ریسیکشن اور ٹرانسیکشنز. ٹھیک ہے. جیسے یہ برین ہے، یہ ایریا ہے جہاں سے ایپلیپسی رائز کر رہی ہے، بہت زیادہ امپلسز آ رہی ہیں. تو ہم یہ کرتے تھے کیونکہ الیکٹریکل سرکٹس ہی ہیں نا بیسیکلی، تو ایک اس کا کاٹ دیتے، ہم اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ امپلس اسپریڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ملٹی فوکا ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، کہاں سے کاٹیں گے اس کو؟ اور پھر اگر اس میں کوئی ایریا آف وائٹل انٹرسٹ ہے، وہ اسپیچ ایریا آ گیا، کوئی میموری آ گئی، کچھ اور آ گیا، تو ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ اب الیکٹریکل برین اسٹیمولیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہم ایک خاص ٹریجیکٹری سے اس کو سپریس کر سکتے ہیں، ان امپلسز کو سپریڈ ہونے سے. بیسکلی آپ اس کو ایک جگہ سے کنٹرول کر دیتے ہیں اس کو لوکلائز. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کی جانب بڑھیں گے اور پھر واپس آئیں گے. جی السلام علیکم، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم، کالر کی طرف ہیں جی ہم. میرا خیال ہے لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے بہت ہی. ہلو جی السلام علیکم. اچھا ڈراپ ہو گئی. اچھا ہم یہ بات کر رہے تھے مرگی کے حوالے سے. تو یہ جو ایک ہی دفعہ بندے کے اندر آتا ہے، اٹیک آتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، منہ سے جھاگ آتی ہے، کچھ کو تو ایسی ہوتی ہے. بہت سارے بچوں کو جو ایبسنٹ سیجرز ہوتے ہیں، پیٹٹ میل ہے، دیکھتے دیکھتے اچانک ان کی آنکھیں یا تو اوپر چلی جاتی ہیں یا وہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں اس جگہ سے، اور اسپیشلی اسکول ٹیچرز اور پیرنٹس اس کو آبزرو کرتے ہیں. تو ایسے بچوں میں یہ لگایا جا سکتا ہے؟ کس ایج سے لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا ایک اورا ہوتا ہے. ایپیلیپسی جب بھی شروع ہوگی، مرگی جب بھی شروع ہوگی، ایک فیلنگ ڈیولپ ہو جائے گی آپ کو کچھ ٹائم پہلے. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایسی کوئی میڈیسن دیتے ہیں جس سے وہ کام ڈاؤن ہو جائے. ٹھیک ہے. تاکہ جو اس کے ایکسٹرنل سٹیمولائز ہیں، جیسے لائٹ ہے، جیسے اور ساؤنڈ ہو گیا، سانس لینا بہت ساری چیزیں جو آپ کو ملٹی فیکٹوریل ہیں، وہ چیزیں اتنا سینسٹیو نہ رہے پیشنٹ، اس کو ڈی سینسٹائز کر دیں. ٹھیک ہے. یہ امپلانٹ ہوتی ہے اور یہ بالکل ان کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہے. بالکل ان کے لیے. جی ہم اس کو وہاں کر کے بیسکلی کچھ پکچرز بھی میں ہے وہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ ہم پلیس کر دیں گے تو وہ جو لوکل ایریا ہے. اچھا آپ دیکھیں یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہوتا ہے لائک؟ اور اچھا کالر آ گئے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं इधर इस्लामाबाद से। क्या पूछेंगी आप मिसेस फहीम? हाँ जी, मैंने सर से पूछना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने कहा है मिर्गी के दौरे की एक मेडिसिन होती है ना, जी तो एक जो बच्चे होते हैं जिनके छोटे सर होते हैं, बिल्कुल छोटे वो जी जी हैं, वो जिनके घरों में है तो उनको भी जो दवाई दी जाती है वो वाली मेडिसिन दी जाती है जो मिर्गी वाली है। जी तो ये क्या सेम इनके सेम वो होते हैं? नहीं, उनको ये दवाई नहीं दे बहुत सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माइक्रोकेफलस के बारे में पूछ रही हैं ये जी गालिबन। हाँ जी, लेकिन चक्कर ये कि देखिए ये एज रिलेटेड और देखना, हम इसको डायग्नोज ऐसे करते हैं। देखिए हम इसके लिए एक स्ट्रक्चरल स्कैन करते हैं, फंक्शनल स्कैन करते हैं। ठीक। हमने ये देखना होता है कि इसका रूट कॉज क्या है। देखिए ना, हर चीज़ की कोई रूट कॉज होती है। बिल्कुल। फिर हम उसकी केमिस्ट्री करते हैं, चेक करते हैं कि भाई इसकी केमिस्ट्री ठीक है, कोई वहाँ पे कोई इंजरी इंसल्ट तो नहीं है। अब हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है इस वक्त, छोटा बच्चा होता है वो गिर जाता है, हम उसका ख्याल ही नहीं करते। बिल्कुल, खून जम जाता है, हेमाटोमा उससे जी, अब उससे ये होता है कि हेड की कंकशन होती है, वो दिमाग सर के अंदर ऐसे ऐसे टकराता है बोन, बिल्कुल। इससे बोनी स्ट्रक्चर, उसमें एक ब्रेन है, वो आगे पीछे होके, तो वो ज़्यादातर जो बच्चे आप इस तरह के देखते हो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हुए होते हैं। ये मोस्ट कॉमन है प्लेयर्स के अंदर, जो बच्चे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बॉक्सर्स हैं या फिर एथलीट्स हैं या रेसर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं या क्रिकेट खेलते हैं, हिट हो गया, बॉल लग गया, तो ये उनके लिए होता है। तो बेसिकली पहले हमने ये देखना है कि भाई व्हाट इज द रूट कॉज, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें मेन चीज़ है, एक स्ट्रक्चरल एमआरआई चाहिए होगा, स्ट्रक्चर का। ठीक है। फंक्शनल एमआरआई चाहिए होगा, सारे फंक्शंस के, ठीक है। कि क्या डिसरप्शन हो रही है। फिर हम उस एरिया को लोकलाइज करेंगे। ठीक है। एरिया को लोकलाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम उनको स्टिमुलेट करके डिफरेंट एरियाज को देखते हैं कि हमने इस एरिया को स्टिमुलेट किया तो ये रिस्पॉन्स आया। देन वी नो व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी वी नीड टू एड्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि मिर्गी में तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी तो इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन हो जाएगी। दूसरा आपने कहा कि जिस तरह ट्रॉमा हुआ है या कंकशन जिसे कहते हैं, खून जमा हो गया और कहीं पे डैमेज हो गया कोई एक सर्टेन एरिया, उसको भी आपने कर दिया। जैसे इन्होंने कहा माइक्रोसेफली के दिमाग ही छोटा है, वो उस सब को तो हम ज़ाहिर है उस तरह स्टिमुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके बच्चे पैदा होते हैं सेरेब्रल पैल्सी से, कि उस वक्त उनको खून नहीं मिला और कोई डेवलपमेंटल डिले आ गया, बच्चा उस तरह से बोलता नहीं, उठता नहीं, तो क्या ऐसे बच्चों जिनमें डेवलपमेंटल डिले है उनकी भी ब्रेन स्टिमुलेशन से उनकी डेवलपमेंट बेटर हो सकती है? जी, ऐसे होता है कि हमें एक चीज़ सो गई है जी, अब हमने उसको जगाना है, तो हम ये करते हैं कि इन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई से उसको एक ख़ास पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक हम उनको स्टिमुलेट करते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। ठीक, तो वो आप समझो कि उनको ग्रेजुअली उनको एक चीज़, एक जूस मिल रहा है, एक वो, तो वी जस्ट ट्राइंग टू वेक अप। जैसे सुबह सुबह आपको मुझे आके को उठाते हैं, उठ जाओ, अलार्म है, रिपीटेड अलार्म। इससे रिपीटेड अलार्म, तो ये भी एक किस्म का रिपीटेड अलार्म होता है। इससे हम दो काम करते हैं, एक तो हम ब्रेन को जगाते हैं और दूसरा हम ये करते हैं कि हम ब्रेन को रीट्रेन करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए ब्रेन के एरियाज हैं, जब आप ब्रेन को खोलते हैं तो आपको तो नहीं पता कि ये एरिया क्या काम कर रहा है, उसके लिए सारे जो मैंने बातें की हम उनको फंक्शनली मैप कर लेते हैं। सही। अब फिर उनके मुताबिक फिर यू अकॉर्डिंगली उनको मजीद ट्रेन करते हैं। जी, अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मैं मियां नदीम अजीज बोल रहा हूँ, अजीज मियां कवाल का बेटा। जी, कैसे हैं आप? जी शुक्र है मैम, अल्लाह की बहुत बड़े प्राइड हैं आपके फादर भी हमारे लिए, यहाँ पे हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं उनके फादर भी हमारे लिए बहुत बड़े प्राइड थे। जी बताइए, क्या पूछेंगे आप? और मेरा बेटा जी तकरीबन 5-6 साल से ना उसको वो ब्रेन की जरा वो है वो तकलीफ ना। ठीक है। तो वो मतलब एक तो उसकी मेमोरी लॉस हुई है, दूसरा वो उसको ना वो बातें करता रहता है। अच्छा, और एज क्या है बेटे की? 23। 23। और कुछ हुआ था कोई 5-6 साल पहले कोई ऐसा? जी बुखार हुआ था जी उसे ना, ये टाइफाइड डॉक्टरों ने कहा था हुआ, फिर बड़ी ट्रीटें कराई है, कोई फर्क खास नहीं पड़ रहा जी। एक तो पहले मेमोरी लॉस हो गई थी, ठीक है, तो अब थोड़ी थोड़ी मेमोरी तो आ गई है, लेकिन वो मतलब बातें करता रहता है बेफजूल, ऐसे पता नहीं क्या क्या बातें करते रहता है। बैलेंस वगैरह ठीक है उनका?
کوآرڈینیشن مطلب گرتے تو نہیں چلتے ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں سے صحیح چلتے ہیں سارا کچھ؟ جی جی شکر ہے, وہ تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھیں گے ان سے ریلیونٹ کویشچن آنسر کرنے سے پہلے؟ پہلے تو یہ مجھے یہ ساری ہسٹری بتائیں نا کہ اس کے اندر مطلب کس سٹیپ سے کس فیز سے گزرے. 26 ایئرس کا ان کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 سال پہلے ان کو بخار ہوا بہت زیادہ, اور بخار کے فوراً بعد پوری کی پوری میموری چلی گئی اور ان کا دماغی توازن اس طرح سے چلا گیا, اور باقی کوآرڈینیشن, کھانا پینا, پیشاب, وہ سب ٹھیک ہے, رائٹ, یہی ہے نا. صرف اب یہ ہے کہ وہ شاید بات مطلب بالکل جبرش میں بولتے رہتے ہیں اور ان کی وہ والی چیز چلی گئی ہے, یہی ایسا ہی ہے؟ اچھا ایسے ہے کہ برین کے اوپر جو ہے نا ایک جھلی ہوتی ہے, کورز ہوتے ہیں, ان کی انفیکشنز ہو جاتی ہیں, میننجائٹس ہو جاتا ہے. اب جب میننجائٹس ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ریزیڈول ڈیمیج چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس ایریا کو لوکلائز کرنا ہوتا ہے. اب ان کے لیے جو جیسے وہ باتیں کرتا ہے اور زیادہ باتیں کرتا ہے اور میموری کا اس کا ہے اور سینسلیس بات کرتا ہے, تو اس کے لیے بڑے اسپیشلائز اسپیچ پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں, دے آر ٹرین ان دس, تو وہ اس کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ کوئی چیز انٹرنلائز ہوتی ہے تو اس کو باہر ایکسٹرنل سرفیس پہ لانا پڑتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ ہر وقت تو بیٹے کے ساتھ نہیں ہے نا, 26 ایئرز اولڈ کا بیٹا ہے, بالکل, تو اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی سائیکولوجیکل تھراپی جو ہے نا وہ اور اسپیچ تھراپی ہے, اور اس کے ساتھ باقی ان کو کوئی ایک اچھا سا ایم آر آئی ہو جائے جس سے جو پتہ چل جائے اور کنٹراسٹ کے ساتھ ہو. 2 طرح کے ایم آر آئی ہوتے ہیں نا, آپ کو معلوم ہی ہے. بالکل, ایک ڈائی ڈال کے ہوتا ہے اور دوسرا ڈائی کے بغیر ہوتا ہے, تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ کون سا دماغ کا حصہ متاثر ہے, کتنا متاثر ہے اور کیا ایشو ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا پھر ان کو بھی بتائیے, اور جو ہمارے پچھلے کالر اور باقی سب کو بھی یہ بتائیے کہ یہ ڈیوائس لگوانے کا طریقہ کہاں سے یہ ہو سکتا ہے, پروسیجر کتنی دیر کا پروسیجر ہے, پیس میکر کی طرح ہوتا ہے کہ نہیں, اس کی بھی کوئی لائف ہوتی ہے, چینج کرانا ہوتا ہے, فالو اپ کیا ہوتا ہے, یہ سارا تھوڑا سا ایکسپلین ضرور کیجیے, کیونکہ آپ لے کر آ رہے ہیں, ناول چیز ہے, لوگوں کو بالکل ابھی اندازہ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو پہلی چیز تو یہ کلیئر کر دوں کہ ہم ابھی اس کے انیشیل سٹیجز میں ہیں. اس وقت نیورو سرجری ورلڈ میں صرف ایک ڈیوائس استعمال ہو رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ برین اسٹیمولیٹر. وہ ہمارے ہوتے ہیں ٹریمر ڈس آرڈر, محمد علی کو لگی تھی, بالکل اس طرح ہمارے کافی سارے لوگوں کو لگی. اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ برین کے جو ہائر مینٹل فنکشنز ہیں وہ اوپر کی سرفیس سے آ رہے ہیں, ڈیپ برین میں یہ موومنٹس آ رہی ہیں, تو وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ 2 لیڈز کو چھوڑ دیتے ہیں ڈیپ برین میں. بیٹری لگی ہوتی ہے اس میں, کچھ اگر یہ دکھا سکیں تو وہ لیڈز جو ہے نا وہ جا کے اسٹیمولیٹ کرتی. ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی چیز سپرفیشل برین کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک صرف ایلون مسک ہیں جو ہی شوٹنگ فار دا سٹارز. آئی ہیو اے ویری ہائی ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ فار ہم. ہی از کائنڈ آف مائی کمپیٹیٹر. اچھا جی نہیں الحمدللہ, اگر پاکستان سے ایسی نیوز باہر جائے اور ہمیں اس پروگرام کے ذریعے ہم بول سکیں تو ہمارے لیے تو کتنی پرائڈ کی یہ بات ہے کہ باقی ایلون مسک از ڈوئنگ اے لاٹ فار دس ورلڈ, سو ڈیفینیٹلی اف ہی ہیز اسٹارٹڈ سم تھنگ اینڈ وی آر کمپیٹنگ دین اٹس اے گریٹ آنر. تو وہ یہ ہے کہ اب کوشچن کیا تھا ایک دفعہ بتائیے. میں یہ پوچھ رہی تھی نا کہ یہ جو ڈیوائس ہے یہ کیسے لگے گی, کتنے عرصے کے لیے لگے گی, چینج ہونی ہوگی کہ نہیں, اور کیا پروسیجر ہے لگانے کا. اچھا دیکھیے ہماری اسکل ایک بون ہوتی ہے, ہم اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہول کرتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں بر ہول. ٹھیک ہے. اسکن کو کاٹا, بالکل چھوٹا سا ایک ہول کیا, اس میں سے ایک لیڈ ہم آگے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اسپیس بن جاتی ہے بون کے اندر. ٹھیک ہے. وہاں پہ دس ڈیوائس سیٹ, جس کے اندر اس کا سائز ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں 2 کوارٹرز یا 2 جیسے یعنی سائز آف اے کوائن, چھوٹے کوائنز جو ہوتے ہیں نا 2 کوائنز کے برابر. اسی میں اس کی بیٹری ہے, اسی میں اس میں ساری مائکرو الیکٹرانکس ہیں, سارے پیرامیٹرز ہیں, اور اس کے آگے ہم نے ایک آگے اسٹرپ لگا دی جس کو ہم موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں جو بھی ایریا آف انٹرسٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. تو یہ پروسیجر ہوتا ہے منیمل انویسو. ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ وہ ہوگا تو ایک چھوٹی سرجری کی اس کے اندر ہوگا, کلینک میں نہیں کر سکتے آپ. بالکل ظاہر ہے. جی. اب پھر ایک ہوتی ہے بیٹری لائف. اب تھینک گاڈ پہلے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بیٹری کو ہم ریچارج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. اب تو وائرلیسلی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. اچھا ویری نائس. پہلے تو ہم ہیڈ دیتے تھے کہ ہیڈ سے بیٹری چارج کریں گے, تو اب وہ وائرلیسلی بھی بیٹری چارج ہو جائے گی. پھر بیٹری کی لائف ہوتی ہے, تو اس کو کیونکہ سپرفیشل ہے نکالنا بھی آسان ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کو پھر آگے مطلب چینج کرنا بیٹری کو, یا اگر وہ جو الیکٹروڈ ہم نے آگے لگایا ہے اس کو بھی ہم نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹس ناٹ لائک اے ویری کمبرسم پروسیس کہ مطلب یہ لائف لانگ چلتی ہے اگر جی, کسی یہ لائف لانگ ڈپینڈنگ اپون کو آپ کی کتنی دیر کے لیے ضرورت ہے. آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے نا ہاں پیشنٹ, پورا مانیٹرڈ ہونا ہے پیشنٹ کو, کتنی دیر کون سا ایریا سٹیمولیٹ ہونا ہے, کتنی دیر کرنا ہے, اور اس کے ریزلٹس دے کے پھر اکارڈنگلی ہم اس کا ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے رزلٹ آتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم اس کو بریک. ابھی یہ چیزیں جو ہے نا لارجر اسکیل پہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, وی آر ڈوئنگ دیم, اچھا جو کہ بڑے سائز کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو منیمائز کر دیا. اب اس کی سب سے بڑی پرابلم ہمیں آ رہی ہے مائکرو الیکٹرانکس میں. ٹھیک اب میں یہاں پاکستان آیا ہوں, نسٹ ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ, لمس ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ, اور آدمی جو ہے ان کے پاس بڑی فائن الیکٹرانکس ہیں. ٹھیک ہے, تو ان 3 اداروں سے مطلب میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹو پک اپ دس پروجیکٹ, کہ بھئی وہ مجھے ہیلپ کریں اس کو ڈیوائس کو امپروو کرنے میں, سائز میں اور اس میں ہم وہ کر سکیں. جی, ایک کالر کی جانب بھی پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام, محمد احمد بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. جی بتائیے احمد صاحب. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب کو نا وہ وزن نہیں اٹھا سکتے. ڈاکٹر کو ایک کو دکھایا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پٹھوں کا مسئلہ ہے, اور سم ٹائم چکرا بھی جاتا ہے سر, بہت زیادہ تیز قسم کے چکر آتے ہیں, اور بیک بون کا بھی ایشو ہے کہ وزن نہیں اٹھا سکتے. جی, اس کا بارے میں ڈاکٹر صاحب ایک تو ایج بتا دیجئے. ایج 54. اچھا, اور باقی کوئی ان کو ٹریمر وغیرہ, کوئی ہاتھ ہلتے ہوں, اس طرح سے کانپنی آتی ہو, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, اس طرح کا کچھ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ جب وزن اٹھاتے ہیں تو جو گردن میں کھچاؤ کافی زیادہ آ جاتا ہے. اچھا بلڈ پریشر تو نہیں ہے ان کو کہیں؟ بلڈ پریشر کوئی دوائی لے رہے ہیں بلڈ پریشر کے لیے؟ نہیں, فی الحال کوئی بھی دوائی نہیں, اور بلڈ پریشر الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا, بلڈ پریشر نارمل. اچھا, ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے آنسر سنیے, تھینک یو. کمر کے جو ہے نا مہرے ہیں, جسے ورٹیبراس کہتے ہیں, ان کے درمیان میں ڈسک ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اس میں سے نروز نکل رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم لوگ یوز ٹو نہیں ہوتے اس کے کہ ہاں اتنا وزن اٹھانے کے. اب ایک آدمی ہے, اس کی لمٹ ہے کہ وہ 5 kg اٹھا سکتا ہے, مثال ہے. اگر وہ 7 kg اٹھائے گا تو وہ اس کو ہرٹ ہی کرے گا نا. بالکل. تو ایک تو ان کو یہ کیئرفل ہونا چاہیے. پھر ایک پوسچر بڑا امپورٹنٹ ہے وزن اٹھانے کے لیے, کہ آپ وزن کیسے اٹھا رہے ہیں, جھک کے اٹھا رہے ہیں, ایسے اٹھا رہے ہیں. تو وزن اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چیسٹ کے نزدیک وہ چیز ہو, اور اب یہاں سے سیدھے لفٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, پھر آپ کی بیک بون نہیں ہرٹ ہوگی. اور جھک کے نہیں اٹھانا, بلکہ اپنے آپ کو پہلے بیٹھ کے, پہلے آپ نے بیٹھ کے, بالکل صحیح آپ نے کہا, جیسے بیٹھ کے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو لفٹ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے بیسٹ یہ ہوگا کہ یہ لائٹ ایکسرسائز کریں. دیکھیں ہماری جو لیگز ہے نا, یہ سیکنڈ ہارٹ ہے. یہ جو مسلز ہیں نا ہمارے, یہ سیکنڈ ہارٹ ہے. اگر یہ جتنا اسٹرانگ ہوگا نا, اتنا آپ کا ہارٹ پہ لوڈ کم ہوگا, اور آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا. صحیح بات. اور دوسری چیز ہے, یہ ضرور چیک کرا لیں کہ ان کا بلڈ شوگر کا لیول کیا ہے. اس کے آپ سمپل ٹیسٹ بھی ہیں. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جی, وہ کرا لیں تو آپ کو پچھلے 2-3 مہینے کا پتہ چل جاتا ہے شوگر. تو وہ ایک ٹیسٹ ضرور کرا لیں, اور بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں ان کے ڈیلی طور پہ کہ کتنی فلکچویشن ہے. تو آپ نے کہا نا جس طرح ایکسرسائز کرو, اور باقاعدہ ایکسرسائز کرنے سے ایک تو آپ کا کارڈیاک آؤٹ پٹ بھی انکریز ہوتا ہے, مطلب آپ بہتر کر سکتے ہیں اپنے ہارٹ کے فنکشن کو, اور ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے دماغ کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے ڈیوائسز ہیں, تو آپ نے بھی اپنے پورے کے پوری باڈی کو سٹیمولیٹڈ رکھنا ہے. تو وہ سٹیمولیٹڈ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں جو بہت زیادہ پٹھوں کی کمزوری ہے, وائٹامن ڈی کی کمی تو ہمارے پاس ہے ہی, لیکن یہ بھی ہے کہ ہم کوئی اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز نہیں کرتے. سو ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کی مشین ہے یہ برین کو تو سٹیمولیٹ کرتی ہے, لیکن بہت ساری اور مشینز مارکیٹ میں فزیو تھراپی کی ملتی ہیں, جو ٹینس مشین ٹائپ, جو چھوٹے چھوٹے مسلس کو کرتی ہیں. تو ڈو یو ہیو اینی سچ ڈیوائسز دیٹ وڈ ایکچولی اسپائن کو اور نروس کو اور ڈفرینٹ مسلس کو بھی اسٹیمولیٹڈ رکھیں؟ دیکھیں, جو یہ چیزیں کرتی ہیں صرف ایک لوکل ایریا کو اسٹیمولیٹ. بالکل. ایک مسل ہے, اس کو 2-3 نروس سپلائی کر رہے ہیں, آپ کرتے ہیں کہ ان نروس کو اسٹیمولیٹ کر دیتے ہیں, اس سے وہ مسل موو کرنے لگ جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, اس کو ریپیٹڈ ایکشن. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپریری ریلیف ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ وائٹامنس اور منرلس والی جو میں نے بات کی ہے. بالکل. اب ہوا یہ ہے ہمارے یہاں پہ, جیسے کہتی ہیں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کمی ہے نا. بالکل.
جو ہماری نیچرل سوائل ہے اس میں سے یہ چیز ڈپلیٹ ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہیں. بالکل, ہم نے اس کو ایکسپلوئٹ کر دیا. ہم نے اتنا زیادہ اس کو ایکسپلوئٹ کر دیا ہے کہ اس کے اندر ہم پتہ نہیں کیا کچھ ڈالتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں سے جو چیز گرو کر رہی ہے خوراک میں وہ چیز نہیں, وہ اس میں دیکھیں باڈی کے اندر منرلز اور وائٹامن کے اسٹوریج نہیں ہوتے, دو چیزیں. جب بھی باڈی ڈپلیٹ کرے گی آپ سمجھیں کہ 30-40% جو بیماریاں ہم یہاں دیکھتے ہیں نا وہ ان کا حل ٹھیک ہو جائیں گے وہ جب نیوٹریشن باڈی کو پوری ملے گی. بالکل. اب وہ نیوٹریشن ہی نہیں مل رہی, اور اوپر سے ہم اپنی خالص غذا سے سوئچ بھی ہو گئے ہیں پروسیس فوڈ کے اوپر. ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں راولپنڈی سے ساجد ستی بات کر رہا ہوں. جی پوچھیے ساجد اچھا, صاحب. جو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, وہ 8 سال ان کی ایج ہے, وہ شیز ڈاؤن سنڈروم, ٹھیک ہے, جو جن کو آپ چائنیز بیبیز بھی یا اسپیشل بیبیز. اچھا, تو وہ یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا کہ کیا وہ اس قابل, ان کے ذہن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے یا مطلب وہ کام کرتا ہے, تو ایسے کوئی میڈیسن ہے یا ایسا کوئی علاج ہے کہ جس کے ذریعے وہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو اس کی ماشاءاللہ آبزرویشن ان کی بہت اچھی ہے, ایک دفعہ کوئی چیز دیکھ لیتی ہے تو اس کو وہ اس کی میموری میں وہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. بالکل, تو اس سلسلے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے ٹھیک ہے. اور بات. ایج بھی بتا دیجیے ان کی. ان کی ایج 8 سال ہے. 8 سال ہے. آلرائٹ, تھینک یو, بہت شکریہ. ڈاؤن سنڈروم, برین ڈیولپمنٹ. جی دیکھیے اب یہ اس میں جینیٹکس آ جاتی ہے, جی جینیٹک کوڈز ہیں. اب اسی کے یہ جو جینز ہماری ہیں وہی ہماری باڈی کو, برین کو, ہر چیز کو گرو کرتی ہیں. جی, اگر کوئی جین فالٹی ہوگی تو وہ پھر اپنا کام نہیں کرے گی. بالکل. تو بیسکلی جیسے یہ ٹرنر ہے, ڈاؤن ہے, ہاں, یہ جتنے سنڈرومز ہیں کروموزوم والے ایشوز ہیں, تو یہ سارے جیسے آپ نے کہا کروموسومل ایشوز ہیں, اور یہ جینیٹک اس کی جو ہے نا اس کی فارمیشن ٹھیک نہیں ہے. آج کل کام ہو رہا ہے جینیٹک انجینئرنگ کے اوپر جی, کہ ہم اس جین کو جو ایک فالٹی جین ہے ہم اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت اچھے لیول تک یہ چلا گیا, ٹھیک ہے. لیکن اٹس ویری ایکسپینسو اینڈ اٹس ویری لمیٹڈ ٹو ویری فیو کنٹریز. نارتھ امریکہ ہے جیسے, ٹھیک ہے, امریکہ, کینیڈا ہو گیا, یورپ کی جرمنی ہے, 2-3 کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ سیمپل سٹڈیز کرتے ہیں, یہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کا کلینکل ٹرائلز کرتے ہیں, جی, تو آپ اس میں سائن اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس میں آپ کا فری ٹریٹمنٹ ایسے ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ سے زیادہ ایویلیویشن ایسے ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ساری جینز کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے, پھر ایکسپلور کریں گے کون سی جین خراب تھی جس کی وجہ سے یہ ٹرنر یا ڈاؤن سنڈروم ہو رہا ہے, اور اس کو پھر ریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی تک اس طرح اچھا سے. ڈاکٹر صاحب, لیکن ان کی تو ابھی آلریڈی بیٹی ہے نا, اور 8 سال کی ہے ڈاؤن سنڈروم کی, سو پروبیبلی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی برین سٹیمولیشن ڈیوائسز سے اس کی برین ڈیولپمنٹ شاید کچھ بہتر ہو سکے کہ نہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آکیوپیشنل تھراپی جیسے اسپیچ تھراپی آپ نے پہلے بولا, اور باقی ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائزز اینڈ تھوڑی سی اور ایکسرسائزز سے وہ کہیں بہتر ضرور ہو جائے گی؟ بالکل, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے, آپ نے, تھینک یو فار ایکچولی ایڈنگ دیٹ. یہ آکوپیشنل اور جو اسپیچ تھراپی ہے نا, یہ بیسکلی برین کو ریٹرین بھی کر سکتی ہے. اب برین کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا فنکشن ہے. اب یہ کیا کرے گی کہ بھئی آپ دوسرے پارٹ آف برین کو وہ فنکشن ایلوکیٹ کر دیں گے, اس کو ٹرین کریں گے. یہ لینتھی پروسیس ہے لیکن اٹس اے گڈ وے آف گوئنگ تھرو, تاکہ آپ کی کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو, چاہے سیریبرل پلیسی ہو, ڈاؤنز ہو, اور کسی قسم کا بھی ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا, ہم پارکنسنس کی تو بات کر رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ پارکنسنس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے, پھر آپ نے کہا کہ آٹزم میں ہیلپ کرتا ہے. اب بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے بچے آج کل آٹسٹک اسپیکٹرم کے اندر آتے ہیں, اور ان کو وہ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیکیولر ٹریٹس ہوتے ہیں. تو آٹسٹک بچوں میں, چلیں پہلے کالر لے لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ارشد بول رہا ہوں, لاہور سے. جی پوچھیے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے جو نیورو سرجن. جی السلام علیکم. بتائیے. جی وعلیکم السلام, میرا نام ارشد ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی آپ سوال پوچھیے. مجھے 6 سال سے پارکنسن کا مرض ہے. ٹھیک ہے. میری ایج ہے 60 سمجھ لیں, 59. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے رات کو پرابلم ہوتی ہے, میں میڈیسن جو لیتا ہوں وہ بتا سکتا ہوں آپ کو؟ جی جی بتائیے. میں تقریباً 3 ٹیبلٹ لیتا ہوں سینامیٹ کی دن میں. ٹھیک ہے. اور 6 ٹیبلٹ لیتا ہوں رونیجول 2 mg. اوکے.
اس کے علاوہ کیماٹین لیتا ہوں آدھی ایک دن میں ایک ٹیبلٹ. ٹھیک ہے. اور پی کے مرد لیتا ہوں میں دن میں 3 ٹیبلٹ. اوکے جی. اس کے علاوہ نیند کی ایک ٹیبلٹ رات کو لیتا ہوں. ابھی آپ کے سمٹمز کہاں تک پہنچے ہیں؟ ابھی آپ بہت زیادہ گر تو نہیں رہے؟ گرتے ہیں؟ گرتے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہوں, گرنے سے بچاتا ہوں اپنے آپ کو. ڈاکٹر جیسے میں ایڈوائز کرتا ہوں, کہا کہ آپ یہ جان لیوا نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے. اور ٹریمرز وغیرہ بہت زیادہ ہل رہے ہیں آپ کے ہاتھ ریسٹ پہ؟ ٹریمر اس طرح نہیں زیادہ نہیں ہلتے, ہلکے ہلتے. میں ڈرائیو کر لیتا ہوں لیکن پاؤں میں کبھی مڑ جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. ہاتھ ہی کام کرتے ہیں. میں چائے پی لیتا ہوں. جی میں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو مسل اسٹفنس کتنی ہے؟ مسلز آپ کے سخت ہو جاتے ہیں؟ جی مطلب پنڈیوں کے سخت ہو جاتے ہیں, پنڈیوں کے زیادہ تر. لیکن باقی باڈی کے مسلز آپ کے ریلیکس ہیں؟ اور مجھے یہ رائٹ سائڈ پر ہے, لیفٹ سائڈ پر نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کا میں آپ کو تھوڑی سی بہت شکریہ, تھینک یو, ڈسکرپشن بتا دوں. ہمارا جیسے برین ہے نا, اس کا اپر پارٹ ہے, اب سمپل لینگویج میں بتا دوں. بالکل سمپل میں ہی بتائیے. جی. اور پھر ان کے لوور پارٹس ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھیلمس, اور اس کے نیچے ہوتا ہے سب تھیلمک نیوکلیائی. یہ سب تھیلمک نیوکلیائی سے یہ ساری اوریجنیشن ہوتی ہے ان کی. اچھا اب وہ نیوکلیائی تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ خراب ہوتے ہیں تو اس کو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو ڈیپ برین اسٹیمولیٹر بتایا تھا, اس کی لیڈس کو ہم وہاں چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی نیا ٹریٹمنٹ آیا ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ سے ان ایریاز کو ایک قسم کا برن کر دیتے ہیں جہاں سے یہ اوریجنیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز اب دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ ٹریٹمنٹ ہے. بسائڈ اس کے دیکھیے آپ کے لیے آسان یہ ہوگا کہ آپ کے مسلز ریلیکس رہیں, اور جو ہے نا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن انگزائٹی نہ ہو. یہ میں نے یہاں آ کے ابھی سب سے زیادہ کم اکراس ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ یہاں پہ انگزائٹی, ٹینشنز اور اس طرح کی چیزیں بہت کامن ہے. بہت نیوز سنتے ہیں اصل میں, یہاں کے لوگ ہر وقت نیوز دیکھتے رہتے ہیں, اور وہ بھی نیگیٹو نیوز, تو اس لیے ان کے اندر ذرا مایوسی کا ایلیمنٹ بہت ہو گیا ہے. اب اس کے لیے دیکھیں, اب جو ہے نا ہمارا میگنیٹک برین اسٹیمولیٹر, دیٹس اسپیشلی ڈیزائنڈ فار یہ آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن کے ڈس آرڈرس کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں آپ اگر مجھے اجازت دیں میں شیئر کروں, دیکھیں ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں, کوئی بھی ایک بیماری ہے, ہم اس کو ایز اے سیکنڈ ہیبٹ لے لیتے ہیں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں پر لوگ نے انگزائٹی ڈپریشن کو ایز اے سیکنڈ ہیبٹ لے لیا, بالکل ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم ایسے ہی ہیں. بھائی آپ اس کو یعنی اس سائیکل کو بریک کرنا ہوتا ہے. بالکل. یہ کوئی بیماری نہیں ہے اصل میں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں. یہ تو اپنے آپ نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے اور کچھ انٹرنل انوائرمنٹ سے اپنے پر طاری کر ہم اس پوائنٹ کو ضرور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن کالر کی جانب پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مجھے او سی ڈی کی پرابلم ہے نا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں واش روم جاتی ہوں پھر میرا کنٹرول کھو جاتا ہے اپنے آپ سے, کہ مطلب میں پھر واش روم میں 2 گھنٹے رہتی ہوں کہ تھوڑا سا اور دھو لوں اور پاک کر لوں. ٹھیک ہے. ناپاکی اور پاکی کے چکر میں اٹک جاتا رہا میرا دماغ. ٹھیک ہے. تو کافی مجھے پریشانی ہوتی, گھر والے بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گھر میں مطلب ہو جاتا ہے کہ پینک ہو جاتا ہے سب. رائٹ. واش روم میں باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ. اوکے. بس تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور. ٹھیک ہے. چکر میں 2-3 گھنٹے لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے کیا مدد کر سکتے ہیں آپ؟ تھینک یو. جی obsessive compulsive disorders جو ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ تر ایکسٹرنل اسٹیمولائز کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور آپ ان کو انٹرنلائز کر لیتے ہو. اچھا وہ پھر آپ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہو, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا. اس میں سب سے زیادہ آپ کو ہیلپ یہ ہوگی کہ آپ کچھ اینگزیولیٹک, کوئی اینگزائٹی کی چیز لیں, اور اس سائیکل کو تھوڑا خود آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا بریک کرنے کے لیے, کہ ٹھیک ہے جی 1 گھنٹے نہیں میں نے ہاتھ دھونے, مثال ہے. مطلب یہ تو آپ کا سیلف کنٹرول ہے. اور تھوڑی سی کاؤنسلنگ اینڈ کوگنیٹو کاؤنسلنگ ہو, اور دوسری چیز جیسے آپ کہہ رہی ہیں کاؤنسلنگ کسی سے جا کے بات کریں گی نا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں, ہم اس کو ایکسپریس نہیں کرتے. جب آپ کسی چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں نا تو آپ سمجھو 90% وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے. رائٹ.
جو اسپیشلی جو مینٹل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا, ایگزیکٹلی جتنی بھی یہ ٹراما ریلیٹڈ جو پی ٹی ایس ٹی بھی ہو گیا یا آپ کا او سی ٹی پی ہو گیا, جتنے بھی آپ گروپس جوائن کریے, جو سپورٹ گروپس ہیں, کاؤنسلنگ کسی پراپر سائیکائٹرسٹ یا سائیکو تھراپسٹ سے بات کریں, بالکل سی بی ٹی لے ساتھ ساتھ, تو پھر اٹ ڈز ہیلپ. آپ یہ انہوں نے بہت اچھی ڈاکٹر طاہرہ نے بات کی ہے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں. جی یہ کوئی آپ کا اسٹرکچرل ڈس آرڈر نہیں ہے کہ جی ایک سرجن یا ایک نیورو فزیشین جو ہے نا اس کو وہ کرے گا. سائیکیٹرسٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اسیس کرنا, اور اس چیز کے لیے اسپیشل دوائیں ہیں. وہ دوائیاں میں نہیں آپ کو بتا سکوں گا, وہ بتائیں گے کہ آپ نے وہ دوائیاں جو ہیں. بلکہ تھوڑا سا فرق ایکچولی سب لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ کچھ چیزیں تو آپ کے ذہن سے ہیں, کچھ چیزیں آپ کے دماغ کے اسٹرکچر سے ہیں. جی کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی میں نیئر بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی میری مسز سعدیہ نیئر نام ہے اور ان کی ایج ہے 52 ایئرس. جی وہ تقریباً کوئی 1.5 ماہ سے ان کو سائیکیٹری کی پرابلم ہے. جی کیا پرابلم؟ ان کو خوف آ رہی ہے, باہر نکل سے وہ ڈرتی ہیں, وہ سمجھتی ہے کہ میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, کھانے میں پرابلم ہے, وہ کھاتی نہیں ہے, اور ایک عجیب سی کیفیت ہے, جو غصہ ہوتا ہے ایگریشن ان میں آ جاتی ہے, اور بالکل وہ ڈر کے بیٹھی ہیں گھر میں, نہ کھانا بنا رہی ہیں نہ کھانا تو پکا آپ رہی ان ہیں. کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر گئے ہیں؟ سائیکیٹری کے پاس لے گیا ہوں, سائیکیٹری کا علاج جاری ہے, جی مگر کچھ 1.5 ماہ ہو گیا ہے, ابھی اس کو خاص اتنا اچھا. سائیکائٹرسٹ کا علاج ایک تو اتنا انسٹنٹ نہیں ہوتا, کافی ٹائم لگتا ہے اس طرح کی دوائیوں کو اثر کرنے پہ. اور تھوڑا سا اس میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے کلیئر کرتی چلوں کہ سائیکائٹری اور نیورولوجی میں بہت فرق ہوتا ہے. نیورولوجی ہمارے دماغ کی وائرنگ کی, نروز کی, الیکٹریکل امپلسز کی, اس کی رگوں کی, خون کے سپلائی کی, ان ساری چیزوں کی کے سائنس کو نیورولوجی کہتے ہیں, جس کے ڈاکٹر ہمارے پاس نیورو سرجن موجود ہیں اور وہ ان ڈیٹیل ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں. اور جو سائیکائٹری ہوتی ہے وہ بیہیویئر سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہے, جس میں کیمیکلی امبیلنس ہو جاتا ہے کسی طرح کا دماغ میں, جس سے کہ آپ کو فیئر, انگزائٹی, ڈپریشن اور ڈفرینٹ قسم کے اور چیزیں, نفسیاتی پرابلمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو 2 ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں اور ہم ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں. آپ سائیکائٹری کا علاج ضرور جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان کے جاری رکھیں. اور ڈاکٹر صاحب لیکن تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ آپ نے پی ٹی ایس ٹی کی بات کی تھی, ٹراما کی بات کی تھی, اور ظاہر ہے ٹراما بھی ایک سائیکائٹرک النس میں آ جاتا ہے, اس میں برین سٹیمولیشن کا رول اور آپ کی ڈیوائس کے رول کو ان ڈیٹیل بتائیے. برین سٹیمولیشن بیسکلی ریورس کر دیتا ہے وہ کیمیکل ریئیکشنز جس کی وجہ سے کیمیکل امبیلنس ہوا ہے. اب ہماری برین کی ایک کیمسٹری ہے, نارمل کیمسٹری ہے, اگر وہ ٹھیک ہے, اب کسی بھی وجہ سے کوئی انٹرنل ایلیمنٹ کی وجہ سے یا ایکسٹرنل ایلیمنٹ کی وجہ سے یا کسی انجری کی وجہ سے یا کوئی سائیکلوجیکل ٹراما کی وجہ سے, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو جیسے فوجی آتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے, تو اب یہ اس کے لیے آپ نے جیسے کہا اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ یہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو ادویات دیں, لیکن ہم اس پروسیس کو ٹیمپریریلی ریورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ پرماننٹ نہیں ہے, آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم کریں گے کیا کہ ہم اس کو شاک کریں گے, اس سے ہوگا کہ وہ کیمیکل سارے ریورس ہو جاتے ہیں, یعنی جسے کہتے ہیں نا اس پہ آ جاتے ہیں ڈیفالٹ پہ, یعنی کہ آپ بتا دیں ڈیفالٹ کو کیا کہیں گے کہ اوریجنل سٹیٹ پہ آ جائیں گے, واپس آ جائیں گے جیسے وہ تھے وہیں پہ. اور یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جیسے بہت پہلے سے بھی جہاں پہ ہم مینٹل اسائلمز میں بھی وغیرہ پہ یہ شاک تھیراپی دی جاتی تھی دماغ کو, تاکہ جو امبیلنس ہوا ہے وہ واپس اس سٹیج پہ آ جائے. لیکن یہ سب ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ایک پراپر سرٹیفائڈ لائسنسڈ ڈاکٹر سے ہی, جو کہ اس کا اسپیشلسٹ ہو, وہ کرانا ضروری ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, کئی دفعہ صرف انوائرمنٹ کا چینج آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. اب آپ ایک پیشنٹ کو جس طرح انہوں نے ذکر کیا, ایک انوائرمنٹ سے نکال کے کسی اور ہیپی ہیلدی انوائرمنٹ پہ لے جائیں گے نا, وہ بھی بڑا ہیلپ فل ہوگا. ایریا کا, ویدر کا, انوائرمنٹ کا, دوستوں کا, انٹریکشنز کا, پھر فیملی کا سٹرکچر ہے. بالکل. اور انہوں نے کہا نا جیسے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کو خوف طاری ہونا شروع ہوا, تو خوف کس چیز سے ہو رہا ہے, کون سے فیکٹرز تھے جو کہ خوف کی طرف لے کر گئے ان کو؟ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ کیا ریزنز ہیں جس کو وہ اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پا رہی تھی, تو وہ انوالنٹریلی ایسے یا انکانشیسلی یوں جو ہے وہ پریزنٹ ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم واپس آتے ہیں بات جو ہم کر رہے تھے آٹزم کے اوپر, کہ بہت سارے بچے آٹسٹک ہو رہے ہیں, تو ہاؤ ول اٹ ہیلپ آٹسٹک چلڈرن, اس کو بتائیے. دیکھیے آٹزم بیسکلی جو اسٹرکچرل مال فارمیشن ہے برین کی, اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بچے ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں,
اور کچھ اسکلس کے اندر یہ بہت ایکسیل کرتے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیں جیسے میں آپ سے ایلان مسک کی بات کر رہا تھا, وہ آٹسٹک ہے. بل گیٹس از آٹسٹک. Can you believe that? Right. اچھا, اب یہ لوگ آٹزم کے لوگوں کا اندر ایک خاص جینیس ہوتا ہے جی. اور ان کے اندر آرٹ سے ریلیٹڈ, انوویشن سے ریلیٹڈ بہت جینیس ہوتا ہے, Creativity. کریٹیوٹی ہوتی ہے. اگر آپ ان کو, جو آٹسٹک بچے ہیں وہ اکثر زیادہ تر کوشش کرتے ہیں یا ڈرا کریں گے یا میوزک سنیں گے یا خاموش رہیں گے. اچھا, ان کے سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے سوشل انٹریکشن میں, کہ وہ سوشلی لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتے. تو اس کے لیے تو یہ بہت ساری تھراپیز اویلیبل ہیں. ٹھیک. اور ان اسٹرکچرس کو, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم ایک فنکشن کو کسی دوسرے پارٹ پہ جو ہے نا برین کو ٹرین کریں کہ وہ فنکشن پک اپ کر لے. لیکن اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں, ون آف مائی نیفیو از آٹسٹک, اس کو صرف رائٹ انوائرمنٹ دیا, پھر آٹزم کے لیے اسپیشلائزڈ یہ آپ کے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, اس سے وہ بات کرتے ہیں. وہ ان کو ایکسپریشن چاہیے ہوتا ہے, وہ ان کو ایکسپریس کرنے دیں, ان کو بات کرنے دیں ایسے, لیکن نیوٹرل انوائرمنٹ میں. آپ دیکھیں بابا ماما یہ ہیں, دادا دانی, یا یہ لوگ تو اپنے اور طریقے سے بات کرتے ہیں نا, تو لیکن ایک نیوٹرل ڈاکٹر یا ایک انسان ہوتا ہے اور وہ بچہ اس سے فیملیئر ہو جاتا ہے تو اس سے وہ ایکسپریس کرنا شروع کرتا ان ہے. کا ایکسپریشن ہم سے فرق ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ایکسپریشن نہیں ہے یا دماغ نہیں ہے, بس ان کی وے آف ایکسپریسنگ ہم سے جو ہے وہ فرق ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, انکلوژن میں لے کر آنا پڑے گا. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اگلے کالر کی جانب؟ جی السلام علیکم. جی میں فہیمہ بیگ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی یہ ڈاکٹر صاحب, یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا پوتا ہے, وہ تقریباً 2.25 سال 2.5 سال کا ہے. وہ 1.5 سال کا تھا تو اس کی ماں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا, ہم اس کو بلاتے ہیں محمد, یہ بات ہے. تو وہ بچہ جو ہے وہ بات کو نا سنتا نہیں تھا. پھر اس کی ماں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے, اس نے بھی, ماں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے. تو اب وہ بچہ 2 یا 3 لفظ بولتا ہے. وہ بچہ تھوڑا ہائپر بھی ہے, وہ روتا ہے, اور ماما بابا ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ لفظ کہ اس کو وہ چیز آئے, اس کے ساتھ بات کرنے کی ماں کوشش کرتی ہے. تو اسپیچ تھراپی اس کے لیے ضروری ہے, کیا کریں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بالکل, آپ نے خود ہی آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اس کے لیے اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے. ان کو جا کے وہ بچہ اسپیچ تھراپی کرے. اور دیکھیں کچھ چیزوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹل جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے. کچھ بچے جلدی ڈیولپ کر جاتے ہیں, کچھ تھوڑی دیر میں کرتے ہیں, تو یہ بھی فیکٹر ہے اس میں. لیکن تھراپی از, اور اے ڈی ایچ ڈی بھی بہت ہی کامن ہے, جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اٹینشن ڈیفیسٹ بھی ہے, ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہے. ایک تو ہماری ڈائٹ, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب خالص نہیں رہی, اور ہم بہت زیادہ مصنوعی چیزیں بھی کھلانے لگتے ہیں, اور ہمارا انوائرمنٹ بھی اس طرح سے نہیں رہا نا, ایکسرسائز کا, آؤٹ ڈور کا, اور وہ ڈپریشن بھی ہم نے طاری کی ہوتی ہے, وہ بھی ٹرانسپلنٹ ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان کو بھی آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے, اور مزید بھی جو آپ بتا رہے تھے اسی کو کانورسیشن کو کنٹینیو. اے ڈی ایچ ڈی جو ہے پرائمرلی, آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت ہماری اس ورلڈ میں جس میں ہم وی آر لیونگ ان دس ورلڈ, ایکسٹرنل سٹیمولا اتنے زیادہ ہیں, انفارمیشن کے سورس اتنے زیادہ ہیں, آپ یقین کریں کہ یو ہیو ٹو شش یور مائنڈ. آپ کو یعنی روکنا ہے ان چیزوں کو. ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے, انفارمیشن آ رہی ہے, یہ جس طرح سوشل میڈیا ہے, ڈپینڈنس کے علاوہ, اور یہ جو اسکرین ٹائم ہے اتنا زیادہ, آپ اس کو جتنا کم کریں گے اتنے آپ ہیپی اور ہیلدی رہیں. چکر یہ ہے کہ جب بھی برین کی ایک لمٹ ہے, آپ اس کو اگر اوور لوڈ کر دیں گے نا تو فنکشن کرنا بند کر دے گا. بالکل. تو دس از وٹ وی آر ڈوئنگ, کہ ہم برین کو اتنا زیادہ اوور لوڈ کر رہے ہیں اننیسری انفارمیشن سے. میں تو کسی کی فالتو چیز جاننا ہی نہیں چاہتا. بالکل. میں آنیسٹ ٹو گاڈ انوائنڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ بھائی مجھے, میں نے کہا بھائی ہاں کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن مطلب اننیسری انفارمیشن جو ہے نا, جو کہ آج کل ہم لے رہے ہیں ہر طرف سے, اٹ از آپ کا یہ صحت خراب کر رہی ہے. اگر آپ کا برین خراب ہے, آپ کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے. پھر
مطلب بالکل اس طرح سے. ایگزیکٹلی. جی تو ڈاکٹر صاحب ان کو تو آپ نے بہت اچھا بتایا کہ انہوں نے بھی اپنے اس بچے کے لیے بھی ایک تو اسپیچ تھراپی کی کرنی ہے, ڈیولپمنٹل ڈیلیز میں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی طرف لے کر جانا ہے. اب جو ہم اپنی ڈیوائسز کی طرف واپس آتے ہیں کیونکہ ہم وائنڈ اپ کے قریب پڑے ہیں, تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے یہی انہی ڈیوائسز کا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کہاں سے یہ اویلیبل ہوں گی, اور اگر کوئی اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہے تو کس طرح سے وہ رجوع کر سکتا ہے, سو دیٹ آل آور ویورز کین ایکچولی بینیفٹ فرام دیز ڈیوائسز ان دا لانگ رن. دیکھیے these devices are in the developmental phase. Yeah, but even if they want to contribute جی to the contribute to the developmental development, phase. بالکل. تو اب یہ ہے کہ اب جس طرح اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو بتانی بھول گیا کہ ہم ایک تو الیکٹرک برین اسٹیمولیٹر ہے, ایک میگنیٹک برین اسٹیمولیٹر, اور ایک ہے برین کمپیوٹر انٹرفیس. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ برین سے ہم ویوز لیتے ہیں, یہ اگر یہ دکھا سکیں تو وہ دکھا دیں, تو وہ برین سے ہم ویوز لیتے ہیں, وہ جا کے ایک جگہ ڈی کوڈر ہوتا ہے, اس میں ڈی کوڈ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کی ان پٹ ہم کرتے ہیں واپس برین میں. ٹھیک ہے. تو ایک لوپ سائیکل ہوتا ہے. یہ بھی ایک ٹریننگ میکانزم ہے برین کا, ٹھیک ہے, اور ٹریٹمنٹ میتھڈالوجی ہے ایک برین کی. اور یہ جو بایونک آرمز وغیرہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں, بایونک آرمز کے اندر دونوں چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں. ایک تو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ, لیکن اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں ان نروز کو, ٹھیک ہے, جہاں سے ڈیمیج ہوا ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی بڑی اسپیشلائز وائرنگ ہوتی ہے, اور سینسرز ہوتے ہیں اور الیکٹروڈز ہوتے ہیں. تو ہم ان نروز کے ساتھ کنٹرول ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں جو برین سے ان کو آرڈر کر رہی ہیں. آرڈر تو برین سے آ رہا ہے نا, تو وہ ان کو آرڈر کر رہی ہیں کہ ہاں بھئی یہ انگلی اٹھانی ہے, ہاتھ اٹھانا ہے یا ہلانا ہے. تو ہم کوآرڈینیشن کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, ہم برین کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, الیکٹریکل امپلسز کو بھی. لیکن جو اسٹروک کے پیشنٹس ہیں جن کو رگوں کا مسئلہ ہے, بلڈ سپلائی کا مسئلہ ہے, ہائپوکسیا مطلب ان کو آکسیجن نہیں ملی, یا اسٹروک کے پیشنٹس جو فالج کے پیشنٹس ہیں, ان میں کیسے یہ ڈیوائسز؟ اچھا دیکھیے, اسٹروک کا سب سے آپ کو پتہ ہے 2-3 طرح کے اسٹروک ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہیمریجک, کہ برین کی ایک رگ پھٹ گئی, ہیمریج ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کوئی ایسی ڈیزیز ہو گئی, کوئی انفیکشن ہو گئی, تیسری کوئی ایکسیڈنٹ یا ٹراما ہو گیا. اچھا, اس میں بیسیکلی ہمارا جو برین ہے نا, اس کے اندر 3 منٹ کی سپلائی ہوتی ہے. ہمارا برین ورک کرتا ہے گلوکوز پہ اور آکسیجن پر. ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپ ٹو 15 منٹس میکس. آئی شوڈنٹ سے 15, مے بی 10 منٹس میکس. اس کو اگر اس کو گلوکوز اور آکسیجن نہیں مل رہی تو وہ برین کا حصہ جو ہے نا وہ مال فنکشننگ میں چلا جاتا ہے, پھر ڈیڈ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا, ہم ان کو اس کی کیا کر سکتے ہیں کہ ایک میکنزم ہے جو میگنیٹک برین اسٹیمولیٹر کرتا ہے. میگنیٹزم کیا کرتا ہے بیسیکلی, اب ہمارے بلڈ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ہیموگلوبن, بالکل, جو آکسیجن کیری کرتا ہے, جو آکسیجن کیری کرتا ہے, اس میں ہوتا ہے آئرن. ٹھیک ہے. آئرن اور میگنیٹ میں ایک بڑا لو افیئر ہے, اٹریکٹ کرتے ہیں. تو جو ہم کوئی ایک میگنیٹک فیلڈ انڈیوس کرتے ہیں کسی جگہ پر, ایک یہ پائپ ہے, بالکل, اگر آپ دکھا سکیں تو اس پہ سے دکھا دیں. ہم ایکچولی وائنڈ اپ کے قریب آ گئے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میگنیٹ اس کو جو ہے نا الائن کر دیتا ہے اور اس اسپیس کو اوپن کر دیتا ہے, تو اس کا فلو بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم آپ میگنیٹزم سے فلو انکریز کر رہے ہیں تاکہ خون کی روانی کو روانی کر ہو. سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود تھے, عمران خورشید عالم صاحب. انہوں نے ان ڈیٹیل آپ کو بتایا ہے, تو کی یہی ہے کہ برین کو سٹیمولیٹڈ رکھیں, لیکن طرح طرح کی فضول انفارمیشن سے نہیں, بلکہ اچھی خوراک سے, آرگینک سے, اور ساتھ بہت سارے آکسیجن سے. آپ کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.